अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुशरिकीन के नज़दीक उनके आलिहा का क्या तस्वुर था। हम बता चुके हैं इलाह की जमा आलिहा है। मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी यरहमुहुल्लाह की मशहूर किताब कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहों पर गुफ्तगू जारी है और हम बात कर रहे हैं इलाह के बारे में। अपने पिछले प्रोग्रामों में हमने ये वजाहत की थी कि मुशरिकीन कदीम ज़माने से हज़रत इब्राहीम और हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से, बल्कि उनसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से मरे हुए लोगों के बुत बनाकर उनकी पूजा किया करते थे और उनको आलिहा बनाते थे और उनका वसीला पकड़ते थे और वो ये कहते थे ये बड़े नेक लोग थे तो इनके ज़रिए से दुआ मांगना चाहिए और ये हमारी शफाअत करेंगे, ये हमारी सिफारिश करेंगे, ये अल्लाह पर दबाव डाल सकते हैं, इनके पास पावर है, इनके पास इख्तियार है, ये आलिहा है हमारे, तो इनकी नियाज करो। इनके नाम पर जानवर छोड़े जाते थे और इनके नाम पर नज़र नियाज की जाती थी। वो ये कहते थे एक बड़ा खुदा है और उनके नीचे छोटे खुदा हैं, ये मरे हुए इंसान। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ये बताना चाहते हैं कि आलिहा का जो तस्वर कुरान ने मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, उसमें एक और तस्वुर है ज़िंदा खुदाओं का। याद रखिए, अल्लाह के मद्दे मुकाबिल जिन लोगों को खुदा बनाया गया उनकी 2 किस्में हैं। बास उन लोगों को, उन नेक हस्तियों को खुदा बनाया गया उनके मरने के बाद। मरे हुए लोगों को खुदा बनाया गया, उनकी कब्रें बनाई गईं और उनके बुत बनाए गए और उनकी पूजा परस्तिश की गई और ये तस्वुर रखा गया कि इनकी पूजा पाठ करने से बड़ा खुदा वो खुश होता है और ये छोटे खुदा सिफारिश करेंगे, ये साहिब इख्तियार हैं, इनकी नाराज़ी से बचना चाहिए। अब आइए, एक दूसरा तस्वुर था कि ज़िंदा खुदा, अल्लाह को छोड़कर ज़िंदा खुदाओं की पैरवी करनी है, ज़िंदा खुदाओं की इबादत करनी है। अच्छा, ये ज़िंदा खुदाओं की, आलिहा की इबादत क्यों करनी है? देखिए, इलाह का असल मतलब क्या है? ताकत, कुव्वत। अच्छा, यहाँ इलाह का मतलब है हाकिम, शारे, कानून साज। वो अल्लाह के कानून को छोड़कर दूसरे आलिहा के कवानीन पर अमल करते थे। इलाह का मतलब क्या है यहाँ पर? हाकिम, शारे, जो हुक्म देता है, आमिर जो अम्र करता है और शारे जो शरीयत देता है, कानून देता है। यानी ये खुदा कौन से हैं? ये लेजिस्लेटिव पावर्स है इनके पास, कानून साजी का इनके पास इख्तियार है। ज़रा ये 3-4 आयत का हम जायज़ा लेते हैं कुरान मजीद की। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। अब यहाँ अहले किताब के बारे में कहा जा रहा है। इन लोगों ने, यहूदियों ने और ईसाइयों ने क्या किया? इन्होंने अपने अहबार को, अहबार हिब्र की जमा है, उलमा को कहते हैं, यहूदी उलमा को अहबार, और रुहबान, राहिब की जमा है रुहबान, यानी तारिकुद दुनिया, फ़कीर, सूफ़ी, दरवेश, इबादत करने वालों को इन्होंने अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, इन्होंने हज़रत ईसा इब्न मरियम को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया। इन्होंने यहूदी उलमा को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया। इन्होंने रुहबान को, सूफियों को, दरवेशों को, तारिकुद दुनिया जो फ़कीर थे, रब को छोड़कर उन्होंने इन दरवेशों को खुदा बना लिया। अरबाब मिन दूनिल्लाह
سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ حالانکہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو، ان اہل کتاب کو یہی حکم دیا گیا تھا، لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، ایک الہ کی عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو، اپنے تارک الدنیا فقیروں کو، رہبان کو خدا بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا، حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا دیکھیے، یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ حاتم طائی کا انتقال تو شرک پر ہوا، کفر پر ہوا، اگرچہ کہ وہ بڑے فیاض اور سخی آدمی تھے حاتم طائی۔ ان کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کو دوزخ میں ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن مشرک تھے۔ اور عدی بن حاتم یہ پہلے مشرک تھے، اس کے بعد یہ چلے گئے وہاں شام کی طرف، عیسائی بن گئے، اور عیسائی بننے کے بعد پھر آئے مدینہ اور اسلام قبول کیا انہوں نے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد پھر ان کی بہن جو تھی صفانہ، جو گرفتار ہو کر آئی تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یعنی میں عیسائی رہا ہوں، عیسائی مذہب کی تعلیمات میں نے حاصل کی ہیں، تو ہم تو اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، اپنے احبار کی ہم پوجا نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم ان کے حلال و حرام کو تسلیم نہیں کرتے؟ یعنی یہودی علماء نے اور عیسائی علماء نے کیا کیا؟ اللہ نے مثال کے طور پر سور کو حرام ٹھہرایا تھا، عیسائیوں نے اسے حلال کر لیا۔ اللہ نے سود کو حرام ٹھہرایا تھا، یہودیوں نے اس کو جائز کر لیا۔ اللہ نے زنا کو حرام ٹھہرایا تھا، یہودیوں نے ہیلے بہانے سے اس کو حلال کر لیا۔ تو یہ ہے ان کا شرک، یہ ہے اتخذوا اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے رہبان کو بنا لیا اربابا من دون اللہ۔ تو یہاں پر یہ علماء اور رہبان کیا ہیں؟ یہ زندہ خدا ہیں۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے لا الہ الا ہو، یہاں مطلب ہے لا حاکم الا اللہ، لا شارع الا اللہ، اللہ کے علاوہ حلال و حرام کا قانون کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ کوئی نبی بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ حلال اور حرام کے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی حلال و حرام کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں، شہد کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ حلال اور حرام کے اختیارات علماء کو دے دینا، صوفیہ کو دینا، تارک الدنیا فقیروں کو دینا، یہ بھی شرک ہے، اور یہ بھی الوہیت میں شرک ہے۔ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا ہو، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں زندہ خداؤں کی نفی ہو رہی ہے، وہ زندہ خدا جو اللہ کے قانون کے مد مقابل دوسرا قانون وضع کرتے۔ اب دیکھیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 43 کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرقان 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو؟ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا؟
الہ بنا لیا۔ یہاں دیکھیے الہ کا کیا مطلب ہے سمجھنے کی کوشش۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے لوگوں کے محافظ ہو سکتے ہیں، ان کے وکیل ہو سکتے ہیں اور ان کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں؟ اچھا ادھر دیکھیں، اب میرا نفس ہے، میرا نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی کا حکم دیتا ہے، امارۃ بالسوء ہے، وہ حرام کا حکم دیتا ہے۔ میرا نفس مجھے کہتا ہے رشوت لو مزے کرو، مسٹر 10% بن جاؤ۔ میرا نفس کہتا ہے شراب پیو، میرا نفس کہتا ہے کہ زنا کرو، میرا نفس کہتا ہے کہ قتل کرو، میرا نفس کہتا ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرو۔ یہ میرا نفس ہے نا، میرا نفس الہ بن جاتا ہے۔ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ حاکم، ڈکٹیٹر۔ میرا نفس مجھ پر حکومت کرتا ہے، میں اپنے نفس کی بات مانتا ہوں۔ میرا خدا میرا نفس ہے۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس امارہ ہے، امارۃ بالسوء ہے۔ کیا آپ نے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا؟ اچھا اب اگلی آیت دیکھ لیجئے، وَكَذَلِكَ، یہ آیت ہے سورہ انعام کی 137، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، اسی طرح یعنی مشرکین میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے تو اولاد کا قتل ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، یعنی اپنی اولاد کو وہ قتل کرتے تھے، اپنی اولاد کو وہ بتوں کے اوپر بھیڑ چڑھاتے تھے، اپنی اولاد کو وہ قربانی کے لیے پیش کرتے تھے۔ یعنی دیکھیے یاد رکھیے، مشرکین 3 اسباب کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کو باعث ننگ و عار، باعث شرم سمجھتے تھے، اور بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کا منہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، شرم کے مارے منہ نہیں دکھاتے تھے کسی کو، اور خاموشی سے لے جا کے کوئی گڑھا کھود کے اس میں بچی کو ڈال کے آ جاتے تھے، بند کر کے زندہ دفن کر کے اس کو واپس آ جاتے تھے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب موعودہ سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی، تو لڑکیوں کا قتل اس کو وہ باعث شرم سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز وہ تھی جس کے بارے میں کہا گیا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ یہ فیملی پلاننگ کرتے تھے، اور بچے پیدا کرتے تھے اس کے بعد مار ڈالتے تھے، بچے پیدا کرتے تھے مار ڈالتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ان بتوں پہ لے جا کر بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے یہ جو بدعتی لیڈر تھے ان لوگوں نے یہ جاہلیت کی رسومات پیدا کی تھی۔ یہ رسم کس نے بنائی تھی؟ یہ لیڈروں نے، بدعتی لیڈروں نے جو ہے رسم بنائی تھی کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ جل جانا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ یہ راجپوتوں میں یہ عام تھی۔ یہ پیروں نے جعلی پیر اور جعلی لیڈر، جعلی برہمن، جعلی مذہبی لیڈر اس طرح کی بدعات بناتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی، اچھا یہ عمل ان کے لیے بڑا خوشنما بنا دیا گیا تھا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، تو ان کے شریکوں نے یہ کام کیا کہ ایک برے کام کو اچھا بنا دیا گیا، ایک غلط کام کو، حرام کام کو اچھا بنا دیا گیا۔ جیسے ہمارے ملک میں بھی یہ ہوتا ہے، ایک جنتی دروازہ ہے، احمق لوگ، بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس دروازے سے گزر جائیں تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ ایک قبر ہے، قبر کے پاس ایک دروازہ بنا دیا، لوگ اس دروازے سے گزرنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں یہ بہشتی دروازہ ہے۔ کیا کسی دروازے سے داخل ہونے سے جنت مل جاتی ہے؟ ایسا کوئی دنیا میں دروازہ ایجاد نہیں ہوا۔
جنت ملتی ہے لا الہ الا اللہ سے، جنت ملتی ہے ایک اللہ کو مان لینے سے، جنت ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے، جنت ملتی ہے اعمال صالحہ سے۔ کسی دروازے سے گزرنے سے جنت نہیں ملتی۔ یہ کس نے بنائے یہ دروازے؟ یہ جعلی پیروں نے، جھوٹے لوگوں نے، بدعتیوں نے، بدعتی لیڈروں نے اس طرح کے دروازے بنا دیے اور اس کو خوشنما بنا دیا گیا۔ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دروازہ جنت کا دروازہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آخری آیت سن لیجئے، ام لہم شرکاء، سورہ شورى کی آیت نمبر 21 ہے۔ دیکھیے سورہ شورى کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، یہاں آیت نمبر 13 بھی ہے اور 21 بھی ہے، اور وہ مشہور آیت شرع لکم، شرع آپ کو شریعت دی گئی ہے، شریعت دی گئی، شرع لکم تم لوگوں کے لیے ایک قانون دیا گیا ہے، من الدین، دین کا ایک حصہ قانون ہے، شریعت ہے، شرع لکم من الدین، اور وہی قانون ہے جو حضرت نوح اور دوسرے پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ چیز دی جا رہی ہے۔ یہ کون سا ہے قانون؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ کب یہ بتایا گیا سورہ شورى کی ابتدا میں۔ اب آ جائیے آگے، ایک اور شریعت کا ذکر ہے آیت نمبر 21 میں، سورۃ الشورى۔ ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے کچھ شریک خدا ہیں؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، کیا انہوں نے ایسے قوانین، ایسی شریعت بنائی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں، کچھ لیجسلیٹو لوگ ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں؟ شرعوا لہ من الدین، دین میں انہوں نے ایسے قوانین گھسڑ دیے ہیں، شامل کر دیے ہیں، ما لم یاذن بہ اللہ، اللہ نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مذہبی لیڈر ہیں، یہ سیاسی لیڈر ہیں جو اللہ کے قانون میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دانشور ہوتے ہیں، یہ جھوٹے مذہبی لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا، یہ بدعتی لوگ ہوتے ہیں، یہ زندہ لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہاں الہ کا جو مطلب ہے یہ زندہ خدا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو قرآن حدیث کی پیروی نہیں کرتا، اپنے نفس اور اپنے جو ہے سفلی خواہشات کی پیروی کرتا ہے؟ اس کا گندا اور گھٹیا نفس کہتا ہے زنا کرو، زنا کرتا ہے، ریپ کرو، ریپ کہتا ہے، شراب پیو، شراب پیتا ہے، ہر برا کام وہ کرتا ہے۔ وہ کس کا غلام ہے؟ ہوموسیکشولیٹی، عورتوں سے اس کی طبیعت نہیں بھرتی، کہتا ہے کہ اب میں لڑکوں کو استعمال کروں گا۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس سفلی ہے، گھٹیا نفس ہے۔ یہ اس کا نفس کیا بن گیا؟ الہ بن گیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ یہاں الہ سے کیا مراد ہے؟ ایک زندہ آدمی ہے اور اس کا برا نفس ہے، تو یہ قانون سازی کرتا ہے، یہ حلال و حرام کے اصول بناتا ہے اور یہ قانون میں شرک کرتا ہے۔ تو یہاں الہ کا مطلب ہے حاکم، شارع، قانون ساز۔ اب یہ الہ کی باریکی کو سمجھیے۔ ہر جگہ آپ الہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں معبود، معبود، معبود۔ یہ جو برائی کا حکم دے رہا ہے، جو خواہشات نفس کو الہ بنانے والا ہے، یہ معبود نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی پوجا نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نفس کے لیے۔ یہ نفس کون سا ہے؟ یہ حکم دینے والا ہے، قانون سازی کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ what is wrong in homosexuality, what is wrong in premarital sex، شادی سے پہلے جو ہے جنسی تعلقات میں کیا برائی ہے؟ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ کون سا الہ ہے؟ یہ نفس کا الہ ہے۔ یہاں نفس کا مطلب معبود نہیں ہے، یہاں نفس کا مطلب حاکم ہے، ڈکٹیٹر ہے، شارع ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ مولانا مودودی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، الہ کے تصور کو اس کتاب میں انہوں نے پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔